अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इंतखाबी मार्के का आगाज़ हो चुका है और कल पहले फ़ेज़ के इंतखाबात होने जा रहे हैं जो कि मीरपुर डिवीज़न के अंदर होंगे और मीरपुर डिवीज़न की 12 सीटें हैं जिनके ऊपर कल मुकाबला होगा। और कौन कौन सी पार्टियां इस वक्त, क्या उनकी पोजीशन है और इस वक्त कश्मीर के अंदर जो धरनों की सूरत हाल थी या एहतजाज की सूरत हाल थी उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि एक जानब कश्मीर की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पूरे आज़ाद जम्मू और कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा है और उनके बहुत सारे मुतालबात हैं जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन आज हुकूमत पाकिस्तान की जानब से वज़ीर इत्तलात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने जो सबूत पेश किए या जो उन्होंने गुफ्तगू की उससे यही अंदाज़ा होता है कि मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। इसका मतलब यही है कि जो वहाँ की जॉइंट एक्शन कमेटी है या उनके साथ जो मुंसलिक लोग हैं वो इस इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, जबकि बाकी अवाम अपना हक़ राय दही वहाँ पे इस्तेमाल करेगी। और ये 3 मरहलों में इंतखाबात होने हैं। एक पहला मरहला 27 जुलाई को, दूसरा मरहला 2 अगस्त को और तीसरा मरहला 10 अगस्त को होगा, जिसके बाद वहाँ का इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान और कुवैत के मबैन एक दफ़ाई मुआहदा हुआ है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या अहमियत है इस खित्ते के अंदर और मशरक़ वस्ता के अंदर। और ईरान और अमेरिका जो जंग जारी है उसके तनाज़र में भी उसकी क्या अहमियत है, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ बलूचिस्तान और केपी के अंदर जो दहशत गर्दी इस वक्त जारी है और वहाँ पर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, उसकी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करें। कश्मीर पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं सलीम शेख साहब। उनके साथ साथ हमें मीरपुर से सीनियर सहाफ़ी हैं हुमायूं मिर्ज़ा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और तज्ज़ियाकार हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं ज़ुमान बाजवा साहब, वो भी हमारे साथ वीडियो लिंक पे होंगे। हुमायूं मिर्ज़ा साहब, आप मीरपुर के अंदर मौजूद हैं और इंतखाबी अमल वहाँ पे आगाज़ हो चुका है, तमाम उम्मीदवार अपनी कैंपेन कर चुके हैं और कल रात से कैंपेन का सिलसिला भी बंद हो गया है और कल 27 जुलाई को आपके वहाँ पोलिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है। क्या सूरत हाल है कश्मीर के इंतखाबात में? अवाम का जोशो खरोश क्या है, अवाम की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है, सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं और एहतजाज की जो वहाँ पे चल रही है एक तहरीक, उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या आप समझते हैं कि वोटर निकलेगा और टर्न आउट अच्छा रहेगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और पैनल को अस्सलाम वालेकुम। और बाकी जो आपने पूरा एक नक्शा खींचा है, तो जो पोलिंग जो इंतखाबात होने, क्योंकि ये पहला फेस है और पहले फेस के अंदर जो है मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। और ये पोलिंग जो है सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। तो मजमूई तौर पर जो वोटर है इस पूरे डिवीजन में वो है 14,01,439 ये रजिस्टर्ड वोटर हैं जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और इसमें 7,25,811 मर्द हैं और 6,75,628 ख़वातीन वोटर्स हैं जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगी। तो ये मजमूई तौर पर मैंने एक बात आपको गोश्तदार की है। और जो टोटल उम्मीदवार आमने सामने हैं इन नशिस्तों के लिए, उनकी तादाद है 288। तो एक अच्छा मुकाबला होने की जो है वो तवक्को की जा रही है। वोटर चार्ज हैं, जहां तक आपने बात की है धरने की, एक्शन कमेटी की, तो उस पर क्योंकि ज़ाहिर है एहतजाज भी है, कई लोग जो है वो नाराज भी लग रहे हैं जो अपना वोट इस्तेमाल नहीं डालेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो वोटर जो है चार्ज नज़र आता है, चाहे वो हल्का LA1 की बात करें या 2, 3, 4, 5 की बात करें, तो वोटर मतलब है कि चार्ज है। जहां तक हम सिक्योरिटी प्लान की अगर हम बात कर लें तो सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तकरीबन 18,560 एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। इसमें पाकिस्तान रेंजर्स है, पंजाब है और सिंध है, फेडरल की कांस्टेबलरी है। और ये लोग जो हैं अपने फ्राइज जो है मुख्तलिफ जगहों पर अंजाम देंगे। कई ऐसे मकामात हैं जिनको एहसास करार दिया गया है और कुछ ज़्यादा
اساس ہیں, اور اس طرح سے ہی 56 سیکٹر کمانڈر جو ہیں مقرر ہیں, جو اگر کوئی ایسی اللہ نہ کرے صورتحال بنتی ہے تو وہ فوری طور پہ وہاں پر ری ایکشن کریں گے. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ویورز کو کہ جو سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے اس میرپور ڈویژن کے اندر, وہ پاکستان پیپل پارٹی آزاد کشمیر اور پاکستان مسلم لیگ آزاد کشمیر, تو ان دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک اچھے خاصے مقابلے کی توقع ہے. اور کیونکہ استحکام پارٹی بھی میدان میں ہے تو کہیں نہ کہیں استحکام پارٹی بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گی 1-2 سیٹ پہ, مگر زیادہ سخت جو مقابلہ ہے وہ انہی پارٹیوں کے درمیان متوقع ہے. ڈڈیال اگر ہم حلقہ LA1 کی بات کریں تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے افسر شاہد ہیں اور اظہر صادق صاحب ہیں جن کا اچھا ہمایوں صاحب ان حلقوں پہ جانے سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی تھی اس کے حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے, ان مذاکرات کی کیا صورتحال ہے؟ کیا کوئی کامیاب نہیں ہو پائے حکومت اور ان کے درمیان؟ جی بالکل, باخبر ذرائع ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اور آج سے دوبارہ لانگ مارچ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اور راولہ کوٹ جو ہے کہیں دوست جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور پھر آگے مظفر آباد کی طرف بھی تیاری ہے. کئی جگہوں پر پولیس اور رینجرز نے ناکے لگا کے ان کو روکنے کی کوشش جو ہے وہ کی ہے, مگر پھر بھی کیونکہ رستے یہاں سے مختلف جگہوں سے نکلتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے راولہ کوٹ پہنچنے میں کچھ لوگ کامیاب. جی ٹھیک ہو گیا. سلیم شیخ صاحب, ایک جانب میں احتجاج چل رہا ہے, وہاں کی عوام سڑکوں پہ ہے, وہاں پہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے اس کے لوگ جو ہیں وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں, دوسری جانب انتخابی عمل جاری ہے. کیا بہتر نہ ہوتا کہ کسی بھی صورت ایک دفعہ ان کو ساتھ ملایا جاتا, کیونکہ کشمیر ایک حساس علاقہ ہے, ان کو ساتھ لے کے قومی دھارے کے اندر سب کو شامل کر کے انتخابی عمل میں جایا جاتا؟ دیکھیں آدم صاحب, آپ کی بات تو بہت اچھی ہے کہ جو سارے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے شامل کرنا چاہیے تھا, لیکن حکومت کی طرف سے کوششیں کی گئی ہیں, لیکن جو احتجاجی تحریک کر رہے ہیں, دھرنا کر رہے ہیں, تو ان کی طرف سے بھی حکومت کو کچھ تحفظات ہیں. آج جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب, انہوں نے ایک بات بھی کی ہے کہ جو اس تحریک کو لے کے چل رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ انڈیا ہے, بھارتی فنڈنگ ایجنسیز ہیں, کیونکہ ان کے پاس یہ جو الزام ہے نا, آپ دیکھیں انڈیا کے اندر پروٹیسٹ ہوا, اب اس پروٹیسٹ سے پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ وہاں کے نوجوان تھے, یوتھ تھی, اور وہاں پہ انڈین میڈیا یہ الزام لگا رہا تھا کہ پاکستان ملوث ہے اس احتجاج کے اندر, اور پاکستان کے 400 جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم پاکستان میں بھی کرتے ہیں. ہم بجائے اس چیز سے باہر نکل کے اگر کچھ چھوٹے موٹے گریوینس ہیں اس کو ختم کریں, کسی کے تحفظات ہیں اس کو دور کریں, اور جو ان کے مطالبات جائز مطالبہ ان کو تسلیم کر کے ہم آگے بڑھیں, تو یہ زیادہ بہتر. یہ دیکھیں آپ کی بات درست ہے. انڈیا کے میڈیا کے اوپر آپ نے الزام لگایا کہ انڈیا میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہاں جو احتجاج ہوا ہے اس پر جو ہے ان کا وزراء بھی یہی کہہ رہے تھے. یہاں پر دیکھیں میڈیا نے کوئی ایسا الزام نہیں لگایا. دیکھیں ہمارے جو وفاقی وزیر عطا تارڑ ہیں ان کی طرف سے یہ آج اسٹیٹمنٹ آئی, پریس کانفرنس کی گئی. تو اب اس میں بہت اچھی بات یہی ہے کہ سارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو اس سلیکشن کا حصہ ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی سے نہیں ہوئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہیں ہوئے تو اگر یہ جیسے بھی ہمارے یہ بتا رہے تھے ہمایوں صاحب کہ احتجاج کے لیے لوگ جو ہے راولہ کوٹ نکل گئے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لوگ وہاں نکل گئے ہیں تو ان کو اگر احتجاج کرنا ہی ہے تو احتجاج وہ پرامن کریں. یہ نہ ہو کہ احتجاج جو ہے وہ کوئی ایسا خطرناک ہو کہ اس سے حالات خراب ہو. حالات کی خرابی کی طرف جو ہے وہ نہیں میرا خیال ہے. باجوہ صاحب, جو کشمیر ایکشن کمیٹی کی جانب سے پہلے جو احتجاج کیے گئے تھے, کیا عوام کی جانب سے ان کے اندر کوئی ایسی تخریبی کارروائی دیکھنے میں ملی کہ انہوں نے قانون کا جو اس کو استعمال کیا ہو, قانون غیر قانونی کی کارروائیاں کی ہوں؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر کل وہاں پہ انتخابی عمل شروع ہونا ہے, 27 تاریخ کو پولنگ شروع ہو رہی ہے میرپور میں, اور وہاں پہ ایک احتجاج کا دوبارہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے لانگ مارچ کا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابی عمل کے لیے یہ کوئی فائدہ مند ہے یا نقصان دہ بات ہے؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح الیکشنز کا پہلے جو آپ کو پتہ ہے
ایک دن پہ سارے ریاست کے اندر الیکشن ہوتے تھے. ایون پاکستان کے اندر بھی ایک دن کے اندر یہ الیکشنز ہوتے آ رہے ہیں. 93 کے اندر یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا ایک ہی دن کے اندر الیکشنز ہونے کا, مگر آل آف دی سڈن جو ہے الیکشنز کا شیڈول چینج کر دیا گیا اور اس کو حلقہ وائز یا ڈسٹرکٹ وائز کیا گیا. تو اس میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کے کنسرن ہیں. ایون پیپلز پارٹی ہوگی, استحکام پاکستان اور جماعت اسلامی کے تحفظات ہیں. ہاں جو اس وقت حکومتی جماعت جو سینٹر کے اندر ہے وہ نون لیگ ہے, ان کو وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ اس طرح الیکشنز کروانے سے آیا کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے, مگر اس سے جو الیکشن کی شفافیت ہے اس پہ ضرور سوال اٹھیں گے. تو اس پہ دیکھنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے, جہاں تک آپ نے ایکشن کمیٹی کی بات کی اور ان کے مطالبات کی کریں, اگر آپ ذرا ماضی میں جائیں, ان کے جو پہلے مطالبات تھے, جو پہلی دفعہ جب وہ سڑکوں کے اوپر آئے, انہوں نے احتجاج کیا, حکومت نے بہت ساری ان کی شرائط کو مان لیا. مگر جب یہ دوسری دفعہ جب آئے ہیں, اس میں بہت سارے ان کے جو مطالبات ہیں جو انتظامی نوعیت کی ہیں, تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان کو اپنے ریفارمز کے لیے, مراعات کے لیے جو دی گئی ہیں اس کے اوپر احتجاج ان کا بنتا ہے, اور یہ ان کی بڑی جینوئن ڈیمانڈ ہے. مگر کچھ اس کے اندر ایسے مطالبات تھے جو نہ تو صرف سرکار کے پاس کی کام تھی, اور ایون نہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اگر آپ اس کی بات کریں, ان کے اختیار میں چیز تھی. وہ آپ کی 12 نشستیں ہیں, اور وہ 12 نشستیں آپ کی ڈائریکٹلی جو ہے مسئلہ کشمیر کے ساتھ لنک ہے, اور اس کو کسی کوئی کنسنسس بلڈ کر کے چاہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائی جاتی ہو سکتی تھی. مگر حکومت سے غلطی یہ ہوگی کہ اس نے جو مذاکرات کا عمل تھا وہ بہت لیٹ شروع کیا, اور ایون جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے اندر ایک بے صبری کا ایلیمنٹ بھی پایا جا رہا تھا, کیونکہ ان کے پاس ان کو ایک پیچھے ایک موب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو اس وجہ سے معاملات خراب ہوئے. معاملات جو خراب ہوئے ہیں وہ اس میں کیونکہ بڑے کلوزلی ساری کشمیر کے سچویشن کو بڑے عرصے سے دیکھ بھی رہا ہوں, اس میں کافی کام بھی ہے. تو میرے خیال کے مطابق یہ جتنے یہاں پہ میجورٹی آف دا لوگ, میں کہوں گا 98% جو لوگ ہیں, وہ کوئی انڈین ایلیمنٹ کی بات نہیں ہے, وہ کوئی اس کے پاکستان دشمنی کی بات نہیں ہے اس کے اندر. ہاں اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ JKLF کے لوگ تھے, انہوں نے ان کے سٹیج کو غلط استعمال کیا, اور اس کے اوپر ایون جو عوامی ایکشن کمیٹی کے قائدین ہیں ان کو بھی اس احساس ہے کہ ان کا سٹیج جو ہے وہ غلط احساس ہوا ہے. مگر اس معاملے کو خوش اسلوبی سے طے کیا جا سکتا تھا, اور اگر یہ خوش اسلوبی سے طے ہوتا تو جو ہمیں انڈین میڈیا کے اوپر بیشنگ ملی, جو ہمیں انڈین آکوپائڈ کشمیر کے سچویشن کو اور AJK کی سچویشن کو کمپیریزن کرنا شروع کیا گیا, تو یہ تھوڑا سا وہ بدنامی کا باعث بھی بنا, اور انڈیا کو اس کے اوپر بیشنگ کرنے کا موقع بھی ملا. شیخ صاحب, جس طرح ابھی باجوہ صاحب بتا رہے تھے, جو مطالبات تھے, صرف 3 مطالبات تھے 2023 میں اس ایکشن کمیٹی کے. ایک ان کا تھا مہنگی بجلی, مہنگا آٹا, تیسرا تھا اشرافیہ کی مراعات. ان میں 2 مطالبات حکومت نے پارشلی تسلیم کیے, آٹا اور بجلی, جو کچھ عرصے تک وہ رہے انٹیکٹ. اس کے بعد ان لوگوں کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مطالبات بھی ان پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا, آٹا ان کو نہیں پہنچتا رہا. اچھا, اس کے بعد آج ان کے 38 مطالبات ہیں, جس میں 2-3 مطالبات ان کے بڑے کنسرن ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہسپتالوں کے اندر جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ دی جائیں, جس میں MRI مشینیں ہیں, CT اسکین ہیں, وہ ہمیں وہاں پہ پرووائڈ کیا جائیں. اب وہاں پہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, PTI اور وہاں کی جموں جو ان کی مسلم کانفرنس ہے ان کی, یہ سارے حکومتوں میں رہ چکے ہیں. آج تک یہ لوگ وہاں پہ ان کو بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کر سکے. آج پھر انتخابات میں بلاول صاحب اور نواز شریف صاحب وہاں پہ کمپین کر رہے تھے, مریم صاحبہ کر رہی تھیں, اور ایک دوسرے کے اوپر طنز و مذاق کیا جا رہا تھا, طنز کے تیر برسائے جا رہے تھے, اور پھر دعوے کیے جا رہے تھے کہ ہم یہاں پہ اس کو سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے. اگر یہ 40-50 سال میں یہ حکومتیں کرنے کے باوجود ان کو بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کر پائے, تو کیا وہ جسٹیفائی نہیں کرتے وہ جو مظاہرین ہیں؟ دیکھیں, جو بیسک رائٹ کی وہ بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مطالبات تسلیم ہونے چاہیے. ان کو صحت کی سہولتوں, 12 سیٹوں والا وہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے, وہ تو پارلیمنٹ کا معاملہ ہے, وہ آئینی معاملہ ہے, اور ان کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے, اور وہاں کی پارلیمنٹ اگر اس کو اپروو کر دے گی تو پھر ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اور باقی جو مطالبات ہیں وہ انتظامی نوعیت کے ہیں. اب دیکھیں, ہیلتھ میں سمجھتا ہوں ایک ایسا کنسرن ہے کہ وہاں رہنے والا چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, جب اس کو کسی ہیلتھ کی
سہولت کی ضرورت ہوگی اور وہاں نہیں ملے گی, اور اگر وہ ٹائم ڈیوریشن میں وہاں نہیں پہنچ سکتا اور اس کو چاہے وہاں سے نکل کے اپنے قریب ترین کسی بھی جگہ پہ جانا پڑے اور وہاں جا کے سہولت مل جائے لیکن دیر ہو جائے تو پھر اس کا کیا فائدہ. تو راولپنڈی یا اسلام آباد آنا پڑتا ہے, تو اگر وہاں آگے مل جائے اور دیر ہو جائے تو پھر کیا فائدہ. تو وہ مطالبہ ٹھیک ہے, اور یہ ان کی نااہلی ہے جو حکومتیں ماضی میں رہی ہیں, جو اس وقت ہے یا اس سے پہلے ہیں, جن حکومتوں نے وہاں سہولت نہیں دی ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. اور اب جو حکومت الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں حکومت بنانے کے لیے, اور اگر وہ عوام میں جلسے میں جلوس میں جا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ سہولت دیں گے, اور اگر یہ سہولت نہیں دیتے تو پھر بھی ان کے لیے جو ہے وہ باجوہ صاحب سے چاہوں گا, ہمارے پاس ٹائم کم. باجوہ صاحب, یہ جو کل آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب اور بلاول صاحب ان کے درمیان ایک وہاں پہ لفظی جنگ جاری تھی, کیا یہ پریکٹیکلی کوئی عوام کے ہمدردی وہاں پہ کی جا رہی ہے یا مستقبل میں ان کا پلان ہے, یا یہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہے اور وہاں پہ صرف اس وقت حکومت بنانا ان کو مقصود ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں ہمیں بٹوین دی لائن سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کو پتا ہے 2 مہینے پہلے گلگت سے شروع ہوئی تھی, اور اس کا آپ نے اینڈ میں دیکھا کہ استحکام پارٹی پاکستان پارٹی جو ہے وہ میدان مار کے. اچھا چلے یہ ایک جملے میں کیا وہاں پہ مینڈیٹ تسلیم کیا جائے گا یا گلگت والا فارمولا اپلائی ہوگا؟ سر مائٹ از رائٹ, اور اس وقت نون لیگ تھوڑی سی بہتر پوزیشن میں. مائٹ از رائٹ میں آپ نے سارا کچھ کہہ دیا ہے. تھینک یو ویری مچ جناب زمان باجوہ صاحب, تھینک یو ویری مچ جی. ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد آتے ہیں.